जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली। एकेडेमिया से ताल्लुक़ है और पॉलिसी बोर्ड से भी बड़ा ताल्लुक़ है। लिखते रहते हैं, बड़ी किताबों के जो राइटर हैं। अली भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Always a pleasure, Dr. Saab. Thank you for having me. अली भाई, आज इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 हफ्तों में हमारा जो रुपए की जो डेप्रिसिएशन है वो तकरीबन 40 रुपए हमारे रुपए की डेप्रिसिएशन हुई है। हमारे रात को पता ये चला है, जब हम सोए हुए थे तो उठे तो पता चला जी पेट्रोल 306 रुपए का लीटर हो गया। डॉलर ऑलरेडी जो है वो 306 का हो गया। इंडिया में मैं देख रहा था कि जो डॉलर है वो $1 इज इक्वल टू 82 इंडियन रुपीस। पाकिस्तान में वही 306 का मिल रहा है। और जिसे बोलते हैं इंडिया का रुपया तो खैर हमसे बहुत है, हम वहाँ से 1 रुपये लेके पाकिस्तान के 3.25 मिल जाते हैं। तो पॉइंट इज कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि कीमतें भी बढ़ रही हैं, गवर्नेंस भी कोई नहीं है, केयर टेकर सेटअप है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमें बिजली के बिल देने पड़ेंगे। IMF से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को देख रहा था, वो कह रही थी हमारे पास कोई फिजिकल स्पेस नहीं है, हम कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। ये डायरेक्शन क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या बन सकती है? कल प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया गया, उन्होंने कहा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बन सकती। अवाम बड़ी परेशान है, उनके जज्बात बड़े बुझे हुए हैं कि हुकूमत का काम होता है हर दम अवाम को कोई रिलीफ देना, लेकिन ये जो हुकूमतें हैं ये हमें रिलीफ ही नहीं दे रही। उनके गरीब आदमी तो बिल्कुल ही बैठ गया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दैट सिनेरियो, सैयद अली मोहम्मद अली साहब? बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक आपका जो पहला सवाल है वो बहुत अहम है और बरवक्त है, क्योंकि इस वक्त एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ बेयकीनी की फ़ज़ा है, जिसको आई थिंक इस व्लॉग के ज़रिए से किसी हद तक हम दूर करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि चीज़ों को हम एक सियाक़ व सबाक़ या कॉन्टेक्स्ट में समझ सकें। पहली बात ये है कि जो माशी मामलात हैं वो आई थिंक आपके सामने हैं, और हमारी जो अवाम है अमूमी तौर पे, और जो हमारी गरीब हमारे बहन भाई हैं खुसूसी तौर पे, वो तो यकीनन बहुत मुश्किल हालात फेस कर रहे हैं। आपने जिस तरह कहा कि रात को आप सो रहे थे तो 15 रुपये पेट्रोल बढ़ गया और डीजल भी बढ़ गया। तो ये जो हो रहा है ऑब्वियसली हमारा जो आम आदमी है, उसका जो घर का बजट होता है, उसके जो प्लान्स होते हैं वो सीरियसली अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्यूल और एनर्जी प्राइसेस जब महंगी होती है, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, तो इसका असर जो है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी पड़ता है। हर चीज़ महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट के किराए भी फ़ौरन रात को बढ़ा दिए ट्रांसपोर्टर्स ने, आपको पता है, बस वैगन पे जो लोग सफ़र करते हैं, ट्रेन के किराए भी बढ़ गए, और हो सकता है थोड़े दिनों में एयरलाइन के किराए भी बढ़ जाएं। ये तो किराया हो गया। फिर आप देखें जो हमारी रोज़मर्रा की ग्रोसरी आइटम्स होते हैं, घर में किचन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं रोज़मर्रा की, वो भी, उस पे भी इसका असर पड़ता है। राशन, तेल, चीनी, पत्ती, एवरीथिंग। अच्छा, ये एक एस्पेक्ट है जो कि कंज्यूमर को अफेक्ट करता है। दूसरा जो इसका असर पड़ता है वो हमारे इंडस्ट्री और इकोनॉमी पे इस तरह पड़ता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। जब आप ये चाहते हैं कि दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, आप चाहते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और इसके ज़रिए से आप अपने डेट को रिटायर करें और अपनी इनकम जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, अपने डेट को रिटायर करें, तो इसमें भी आपको चैलेंज ये आता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपकी इंडस्ट्री की, वो बढ़ जाती है, क्योंकि जिस पैदावारी लागत पर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कोई भी चीज़ पैदा करता है, वो आपके जो हरीफ हैं, चाहे वो भारत हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, इजिप्ट हो, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं बड़े, तो आपके इंडस्ट्रीज के लिए ये चैलेंज पैदा हो जाता है कि उसने उनसे बेहतर क्वालिटी और बेहतर प्राइस ऑफर करनी है एट अ टाइम जबकि आपके यहाँ बिजली, गैस,
ڈیزل، یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ مہنگے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز کنٹریز. تو یہ دوسرا اسپیکٹ ہے جو زیادہ تشویشناک ہے. اور اس کا ایک تیسرا اثر آپ کے امپلائمنٹ پہ بھی پڑتا ہے اور انکم آف انڈیویجول پہ بھی پڑتا ہے کہ جب آپ کے پرائیویٹ سیکٹر اور آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کی پروفیٹیبلٹی کم ہوتی ہے تو آبویسلی اس کے پاس یہ کم اسپیس ہوتی ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو کوئی ریلیف دے سکے. تو پرائیویٹ سیکٹر تو آپ دیکھیں نا، حقیقت میں ہمیں بات کرنی چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر تو آپ کے ملک کا بڑا امپلائر ہے نا. سرکاری ملازم کتنے ہوں گے؟ 3-4 ملین ہوں گے 25 کروڑ کی آبادی میں. باقی جو آپ کے 23.5 کروڑ لوگ ہیں اس میں جتنے لوگ امپلائڈ ہیں وہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی کام کرتے ہیں. تو جب پرائیویٹ سیکٹر کا پروفٹ مارجن کم ہوتا ہے، انکم کم ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ کیسے ریلیف دیں گے اپنے امپلائیز کو. میجورٹی لوگ تو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں. تو یہ دوسرا پہلو ہے. اچھا، تیسرا پہلو جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس یا پولیٹیکل اکانومی کا ہے. وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو زیادہ اہم ہے اور اس پہ کم بات کی جاتی ہے. زیادہ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جی کس نے ریلیف دیا، کس نے نہیں دیا، کس نے قرضہ لیا، کس نے نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ. انڈیویجولس پہ بات ہوتی ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ایک بات کو میں اپریشیٹ کروں گا جو کہ کل کی پریس کانفرنس میں انٹرم وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہی اور اس سے میں متفق ہوں کہ جو مہنگائی کی ایک بنیادی وجہ ہے ہمارے بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل کے اوپر، وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی پالیسی ہے. چونکہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہے اور اس میں تو انہوں نے فرینکلی یہ کہا، میں نے سنا یہ کہ چونکہ ایف بی آر کامیاب نہیں ہے ڈائریکٹ ایڈیکویٹ ٹیکسز جنریٹ کرنے میں، تو انہوں نے ٹیکس کلیکشن کا کام جو ہے نا وہ بجلی، گیس اور پیٹرول اور ڈیزل کے شعبوں پہ ڈال دیا ہے کہ جی ہم تو ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے، اب یہ بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل کے اخراجات جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھا کے عام آدمی سے انڈائریکٹ ٹیکس مہنگائی کے ذریعے سے وصول کیا جائے. تو یہ ایک I'm sorry to use a word، ایک تھوڑی سی لیزی اپروچ ہے، ان پروفیشنل اپروچ ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی انفلیشن بڑھ جاتی ہے، آپ کی کاسٹ آف لیونگ بڑھ جاتی ہے، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، آپ ان کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں اپنے کمپیٹیٹر سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے ایکسپورٹس کے لحاظ سے. یہ ایک افسوسناک بات ہے جس کا ادراک آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے پرائم منسٹر کو ہے. اب یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا ممکنہ حل کیا ہے. دیکھیں جو موجودہ انٹرم حکومت ہے اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. آبجیکٹیو انالیسس کرتے ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ ایک پروفیشنل سیٹ اپ ہے، ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ہے جس میں تمام جو منسٹرز اور ایڈوائزرز ہیں وہ اپنے شعبے کے ماہرین ہیں. اچھا، یہ ان کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اس سبجیکٹ کو، اس موضوع کو، اس کی ہسٹری کو، اس کے معاملات کو سمجھتے ہیں. اچھا، اب ان کی ویکنس کیا ہے؟ ان کی ویکنس یہ ہے کہ ان کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل یا پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے. یہ نقصان نہیں ہے، یہ تو کمزوری ہے. ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ اس کی ویکنس ہے. لیکن اس کو آپ اسٹرینتھ میں بھی دیکھیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہماری اس گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے، کیونکہ جو پاپولر ڈسکورس ہے نا ہمارے سارے ٹاک شوز پہ جو آج کل بحث ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، وہ یہ ہو رہی ہے. اور میں ایک بنیادی، چونکہ آپ بھی آئی آر کے پی ایچ ڈی ہیں، میں بھی آئی آر کا اسکالر ہوں، تو اس فریم ورک میں ہم ایک پولیٹیکل اکانومی کے لیے ایک بنیادی سوال یہ اٹھاتے ہیں جو کہ بحث میں لانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ازمپشن یہ ہے، مفروضہ یہ ہے عام طور پہ جرنلسٹ کا بھی اور عوام کا بھی کہ جی ایک ہیوی مینڈیٹ سے جو حکومت آتی ہے، پاپولر مینڈیٹ سے، وہ اتنی با اختیار ہوتی ہے کہ وہ مشکل فیصلے کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے, یہ ازمپشن ہے, بہت بڑی ازمپشن ہے, اور اس ازمپشن کو کوشچن اور ڈیپلی انڈرسٹینڈ اور کریٹیکلی اینالائز کوئی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں ایک پاپولر مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ میرا خیال میں شاید آپ کے لیے چیلنجز زیادہ پیدا کر دیتا ہے آسانیوں کے مقابلے میں, کیونکہ آپ کی پرائمری کنسیڈریشن ایز اے پولیٹیشین اپنی کانسٹیٹوئنسی کو پیسیفائی کرنا, اس کو اپیز کرنا, اور اپنے ووٹ بینک کو مینٹین کرنا, اور نیکسٹ گورنمنٹ میں ری الیکٹ ہونا آتا ہے. اچھا, اس کا اثر آپ کی پالیسیز پہ دو انداز میں پڑتا ہے. ایک تو آپ مشکل فیصلے نہیں کرتے, کیونکہ مشکل فیصلے پاپولر فیصلے نہیں ہوتے ہیں. نمبر 2, آپ شارٹ ٹرم پالیسیز بناتے ہیں, وہ جو جس میں فیتے کٹیں, جس میں تختیاں لگیں, اور اس کی بیسس پہ نا آپ فورن الیکشن میں چلے جائیں کہ دیکھیں جی میں نے تو اتنے فیتے کاٹے تھے, میں نے اتنے افتتاح کیے تھے, میں نے اتنے سنگ بنیاد لگائے تھے, تو مجھے فورن ووٹ دے دیں. اچھا, اس کی وجہ سے آپ لانگ ٹرم پالیسی نہیں بناتے. اچھا, اس کا تعلق انرجی سے کیا ہے؟ اس کا تعلق بہت گہرا ہے ڈاکٹر صاحب انرجی سیکیورٹی سے, کیونکہ میں بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ کو, میری جو سیکنڈ بک تھی میپنگ دا پالیسی ایجنڈا 2018 میں آئی تھی, اس میں نے جو انرجی سیکیورٹی پہ چیپٹر تھا اس میں بنیادی بات میں نے یہی کی تھی کہ ہمارا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں ساری حکومتیں کسی کی بھی ہو کہ وہ فوراً نیکسٹ الیکشن میں اس کو کیش کر لیں ووٹس کے شکل میں. تو وہ اس ایٹیچیوڈ, اس پولیٹیکل ایٹیچیوڈ اور کلچر کی وجہ سے ہم آئی پی پیز میں گئے ہیں, جو کہ بہت مہنگے تھے, جن کی انرجی کی کاسٹ بہت زیادہ تھی, جس کی وجہ سے ہم کاربن بیس پہ گئے, ہائیڈرو کاربنز پہ بھی گئے. ہائیڈل کو ہم نے ڈیولپ بھی نہیں کیا, جو کہ سستا بھی تھا, انوائرمنٹ فرینڈلی بھی تھا, انڈیجنس بھی تھا. اس کے بجائے ہمارا جو انرجی مکس ہے وہ آپ دیکھیں 90s سے پچھلے 30 سال میں ٹرانسفارم ہوا ہے. اس کے اوپر پورا چیپٹر میرا موجود, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن موٹی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں 60-70 آپ دیکھیں ایوب خان صاحب کے ٹائم پہ جو ڈیمز بنے تھے, ٹھیک ہے, ایک بات تو ماننی چاہیے کہ ورلڈ بینک کے ہیلپ سے بنے تھے, اور اس کے نتیجے میں اچھا اس وقت ہماری آبادی بھی کم تھی, ڈیمانڈ بھی کم تھی, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. 90s میں جب یہ جمہوری عمل میں ہم آئے تو جمہوریت کا میں جو پالیسی سازی ایسی ہوئی کہ آپ چونکہ ہر 3 سال 5 سال کی کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن میں جانا ہے, تو ایسے منصوبے ہوں جو کہ 3 سے 5 سال میں مکمل ہو جائیں. آپ ایسے منصوبے جو کہ لانگ ٹرم میں چیپر ہو سکتے تھے, کاسٹ افیکٹو ہو سکتے تھے, انڈیجنس ہو سکتے تھے, اور ایکسٹرنل ڈیپینڈنس کو ریڈیوس کر سکتے تھے, جس میں آپ کے ڈالر زر مبادلہ اور آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزروز اس میں استعمال نہ ہوتے, ان میں لگتے. اب آپ سوچیں کہ $5-6 بلین کا اگر ایک بڑا ڈیم بن جاتا ہے, اور آپ $12-14 بلین کا تو ہائیڈرو کاربن امپورٹ کر رہے ہیں ہر سال. آپ ذرا سوچیں, آپ کبھی کیلکولیٹ کریں کہ اس 30 سال میں ہم نے آئی پی پیز کے اوپر کتنا زر مبادلہ ضائع کیا ہے اس فیول کو امپورٹ کرنے میں, اس وجہ سے کیونکہ ہمارا یہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی 5 سال 10 سال کے منصوبے بنائیں, کیونکہ اس کا مجھے کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں, ملک کو فائدہ ہوگا لیکن عوام کو فائدہ ہوگا, سستی بجلی ملے گی اور انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگی, آپ کا بیلنس آف پیمنٹ افیکٹ نہیں ہوگا, آپ کے ڈالر نہیں لگیں گے, لیکن مجھے ووٹ نہیں ملیں گے اس میں. علی بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں, یہ جب حکومت میں آتے ہیں ان کے ساتھ ٹیکنوکریٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے پاپولسٹ بھی ہوتے ہیں, انہوں نے جا کے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ محب وطن نہیں ہے, انہوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے ہوئے؟ پیپلز پارٹی پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں وہ غلط فیصلے کر گئے. ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی 30,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں, ابھی ہم اور کیپیسٹی ایڈ کر رہے ہیں, جبکہ سردیوں میں اتنی بجلی چاہیے نہیں اور ہم اس کی پیمنٹیں کر رہے ہوں گے. یہ ہمارے سیاستدان کیا فیصلے کرتے ہیں؟ عوام کو تو ان ٹیکنیکل چیزوں کی سمجھ نہیں آتی, ان کو تو سادہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ بھائی
مجھے پیٹرول کی قیمت کم کیسے ہوگی اور میری پرچیزنگ پار میری انکم کیسے بڑھے, دو چیزیں سمجھیں. اور اگر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا ہے تو ایسا ماحول دیں. آج جیسے فار ایگزامپل سیاستدان پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, وزیر اعظم نے کتنی انسینسٹیو اسٹیٹمنٹ دی, ٹھیک ہے یار جس نے جانا چلے جو ملک سے سو کیا واٹ. اب ہی از اے فگر, مطلب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے جانا مٹرو جو مینوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیکنیکلی وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں, بیکاز لوگ یہ تو 8 لاکھ گئے ہیں 2016-17 میں, تو 9 ساڑھے 9 لاکھ لوگ گئے ہیں. سو یہ لیڈر کیسے بہیو کر رہے ہیں ہمارے. ایک آتا ہے وہ مہنگے پروجیکٹ کر رہا ہے, دوسرا آتا ہے کیئر ٹیکر, وہ کہتا ہے میں نے کون سا الیکشن لڑ کے آئے ہوں, جو جانا ہے تو باہر چلے جو, پھر کیا ہو گیا. یہ ہمارے لیڈرز کیا ان کے سینوں میں دل نہیں ہے, یا کہ آپ سمجھ جائیں کہ بس یہ ایویں ہی آ گئے ہیں, بس ٹھیک ہے دیہڑی لا کے ٹور جاندے. اچھا دیکھیں, چونکہ آپ نے ایک سنجیدہ اور بڑا اہم سوال کیا ہے تو میں اس کا ایک ذمہ دارانہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیے میں یہ جو پاپولر سوچ یا توقع ہے کہ جی کوئی ایک لیڈر آئے گا اور وہ سیویئر ہوگا اور وہ سارے مسائل حل کر کے چلا جائے گا, کچھ سیاسی قائدین نے اس قسم کے پرسیپشن کو کریٹ بھی کیا اور ایکسپلوئٹ بھی کیا انفارچونیٹلی. اور دیکھیں حقیقت میں جو جمہوریت کی کامیابی ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو عوام ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, اور اپنے لیڈر نہیں, وہ لیڈر کے اوپر بلیو نہیں کرتے, وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو کو چوز کرتے ہیں جو ان کے مفادات اور نظریات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی پالیسیز کے ذریعے. اور اگر وہ ریپرزینٹ صحیح طرح نہیں کرتے تو جس طرح آپ اگر ایک گھر بنا رہے ہیں اور آپ نے ایک ٹھیکیدار رکھا ہوا ہے تو وہ اگر کام صحیح نہیں کرتا آپ چینج کر دیتے ہیں کانٹریکٹر. تو ڈیموکریسی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ کوئی مطلب میں ایموشنل بات نہیں کر رہا, ایک پریگمیٹک اور پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک ریپرزنٹیٹیو رکھا ہے جو کہ آپ کے نظریات اور آپ کے مفادات کو جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے آپ کی توقعات کے مطابق ریپرزینٹ کرے گا اپنی پالیسیز میں. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس میں کوئی اس کی پرسنل کرزما, آپ کی فیملی, برادری اور آپ کا پرسنل لائک ڈس لائک میٹر نہیں کرتا. آپ جو ہے اس کو چینج کر دیں گے جس کی پالیسی آپ بہتر سمجھتے ہیں, جو آپ کی ویلیوز, انٹرسٹ اور ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اگر بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ 2-3 ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. ایک فزیشین کے پاس جاتے ہیں, ایک حکیم کے پاس جاتے ہیں, ایک ڈاکٹر, ایک سرجن کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تینوں کا مشورہ لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یار تینوں کا مشورہ مختلف ہوگا, کون سا دیکھتے ہیں جو آپ کے بجٹ میں ہو, کون سا لیس رسکی ہو, کون سا افورڈیبل ہو, کون سا ٹائملی ہو, کون سا سیفر ہو. وہ اس چاہے وہ حکیم ہو, چاہے وہ فزیشین ہو, چاہے سرجن ہو, اس سے آپ علاج کرا لیں. اس میں آپ کی لائک ڈس لائک, اس کی اپیئرنس, اس کی آرٹیکولیشن, اس کی تقریریں, اس کی ڈگریاں, اس کے آفس کا ایڈریس, اس کا یہ چیزیں تو نہیں آپ کے لیے میٹر کرتی نا. تو جب آپ ملک و قوم کے فیصلے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے آپٹکس اتنی امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کے یہ جلسے اور آپ کا جو پولیٹیکل کلچر ہے, آپ برا نہ منائیں, وہ انتہائی امیچور, ایموشنل اور اگنورینس پر بیسڈ ہے, اور آپ کا سیاستدان اس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. لیٹ می ٹیل یو فرینکلی, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا چلتا ہوں. ابھی تھوڑے دن پہلے نا, وہ میں نام نہیں لیتا, ایک پارٹی کے کچھ ورکرز آئے میرے گھر پہ کہ جی آپ جو ہے نا ہماری فلانا پارٹی جوائن کر. میں نے کہا آؤ بیٹھو. میں نے دروازے سے رخصت نہیں کیا, میں نے کہا چلو اچھی اپرچونٹی ہے تھوڑی گپ لگانے کی. میں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ان کو, ینگ لڑکے تھے وہ. میں نے کہا یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے ایک پوسٹر اٹھایا ہوا تھا, اس پہ اپنے کرزمیٹک لیڈر کی تصویر لگائی ہوئی تھی اور اپنے 2-3 ریجنل اور ڈومیسٹک ڈسٹرکٹ کے لیڈرز کی تصویریں لگائی ہوئی تھی اور اپنا وہ جو بھی الیکشن کا سمبل ہے وہ لگایا. میں نے کہا جی آپ اپنی ووٹ جو ہے نا ہمارے پاس رجسٹر کرا دیں. میں نے کہا جی مجھے بتاؤ کہ پہلے بتاؤ اس لوکیلٹی کے 10 بڑے مسئلے کیا ہیں اور تمہارے پاس اس کا سولوشن کیا ہے. پہلے تو مجھے سیل کرو نا, اپنی سیٹ سیل کرو نا. ڈو یور مارکیٹنگ, یو ہیو ٹو کنونس می نا. میں تو 5 پارٹیز کے پاس اور بھی جاؤں گا, اور آئی ایکسپیکٹ کہ بھائی آپ کی جو نظریہ ہے, آپ کے ایموشنز ہیں, آپ کی پرسنالٹی لائک ڈس لائک ہے, وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. آئی ول negotiate with you ruthlessly in my self-interest. And once you convince me کہ you offer the best plan, the best policy, practically, میں یہ نعرے شارے تصویریں پوسٹر دیکھ کے تو ووٹ نہیں دوں گا نا. اچھا obviously he was shocked کیونکہ اس کو اس طرح کے ڈیفیکلٹ ووٹر سے شاید پالا پہلے پڑا نہیں ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر ووٹر اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہو.
He should hold his representative accountable. یہ کیا طریقہ ہے؟ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ہم نے ضائع کیے ہیں ان آئی پی پیز کی وجہ سے پچھلے 30-35 سال میں. اگر آپ آلٹرنیٹیو انرجی میں انویسٹ کرتے, اگر آپ انوائرمنٹ فرینڈلی میں کرتے, اگر آپ ہائیڈرو کاربن میں کرتے, اگر آپ نیوکلیر میں کرتے, ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہے, وہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہیں, اس میں آپ نے فیول امپورٹ بھی نہیں کرنا اتنا مہنگا, اس میں آپ کا بیلنس آف پیمنٹ, بیلنس آف ٹریڈ بھی افیکٹ نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ کو ڈالر بھی نہیں چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایکسٹرنل بوروئنگ بھی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. لیکن اس میں نقصان کیا ہے؟ اتنے فائدے میں نے گنوا دیا آپ کو. فائدہ اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں نقصان اس سیاستدان کا ہے جو کہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 3 سے 5 سال میں نے اس کا فیتا کاٹنا ہے, کیونکہ ریئیکٹر لگنے میں, ڈیم بننے میں, کوئی اور آلٹرنیٹیو انرجی کا, ونڈ انرجی کا, کسی اور سولر پارک کا, اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ میری گورنمنٹ میں فیتا نہیں کاٹ سکوں گا, شروع میں کروں گا, اگلی گورنمنٹ آئے گی, فیتا وہ کاٹے گا تو ووٹ اس کو مل جائے گا. اتنی شارٹ ٹرم اگر آپ کا اپروچ ہے تو میں تو آئی ایم سوری, آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ. ظاہری بات ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ عوام کے جذبات سے کھیل رہا ہے اپنے اقتدار اور اختیار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, لیکن عوام جو ہے وہ کتنی سادی اور معصوم اور نائیو ہے, وہ اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ٹھہراتی؟ جب مہنگائی ہوتی ہے تو آپ روڈ پہ آ جاتے ہیں, آپ ہڑتالیں شروع کر دیتے ہیں. جب آپ نے ووٹ لینا ہوتا ہے, جب آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے بندہ آتا ہے, تو پھر آپ اس کی کھچائی کیوں نہیں کرتے؟ مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ کا کتنا بڑا ڈیسیژن ہے ووٹ دینے کا ڈاکٹر صاحب. آپ ملک کا فیوچر, ملک کی قسمت, ملک کی ڈیسٹنی, اپنے تمام مسائل کا حل ایک انڈیویجول پارٹی سے انحصار کر رہے ہیں, اور پھر آپ 5 سال اس کے لیے مظاہرے کرتے رہتے ہیں یا آپ ہڑتالیں کرتے رہتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ علی بھائی 60% جس ملک میں لٹریسی ریٹ ہے, اور وہ بھی ہماری جو ڈیفینیشن ہے یہ ہے جسے خط پڑھنا آتا ہو, اسے پڑھنا لکھنا آتا ہو, ہم لٹریسی کی ڈیفینیشن ہم نے یہ دی ہے. ان لوگوں سے کیا کمپلین کرنا ہے جن کو پراپر ڈیموکریسی بھی نہیں ملتی, جن کا وزیر اعظم راستے سے فارغ کر دیا جاتا ہے, جن کو ہاف آف دا ٹائم ہم نے ڈیموکریسی دی نہیں, ڈیموکریٹک کلچر دیے نہیں, ان کو ہم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بھائی پولیٹیکل پارٹی کا احتساب کیسے کرنا ہے. وہ تو پولیٹیکل پارٹی ان کے پاس جاتی ہے روتی روتی کہ مجھے تو وزیر اعظم رہنے نہیں دیا گیا, مجھے تو راستے سے فارغ کر دیا گیا, میں تو آپ کے لیے یہ ڈیلیور کرنے لگا تھا. ان لوگوں کے جن کے پاس, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جن کے لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے, جن کے اوپر آپ ہر روز اکانومی کا جو بام مار رہے ہیں, انہوں نے سیاسی جماعتوں کو تراشنا تھا, لیکن ان کے جو لیڈر ہیں ان کو آپ نے راستے سے اکھاڑ کے پھینک دیا اور کہا بھائی چلو بھاگو, ہم تم اچھے نہیں لگتے. تو کیا ہم عوام سے کمپلین کر سکتے ہیں, یا کہ یہ ان لوگوں سے کمپلین کرنا چاہیے جو زیادہ طاقتور لوگ ہیں, جو سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہتے عوام جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آج رات کو ہم نے اتنا پیٹرول مہنگا کر دیا ہے, اور جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہو گیا اور تسی تیاری کر لو, اور ان کو کہتا ہے 5 سال بعد ہم آئیں گے, ہمیں ووٹ دینا, وہ اپنا غصہ جس طرح نکالتے ہیں, وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ تو آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ووٹ مانگنے ہیں, ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں. سو لوگوں کو بھی موقع دیں کہ وہ سیاستدانوں کا احتساب کریں, راستے میں ہی عدالتیں نہ احتساب شروع کر دیں. ان کو 5 سال بعد جب موقع دیتے ہیں, ابھی نواز شریف صاحب آئیں گے, وہ کیا کہیں گے؟ مینو تو انہوں نے کاٹتا سی, مجھے تو ٹائم ہی نہیں دیا, مجھے تو 3 دفعہ نکالا گیا. عمران خان کہے گا مجھے تو راستے سے نکال دیا. سو کس کو کمپلین کرنا ہے ہم نے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام جو نئی ہے, جو پڑھی لکھی نہیں ہے, جس کے لیے کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں رہی ان ٹرمز آف ایجوکیشن, سوشل اپ لفٹ, سو اینڈ سو, ہم 50 باتیں کر سکتے ہیں. کیا ہم ان سے آخری یہ کنکلوڈ کرتے ہیں, کیا ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کریں, یا کہ عوام کو موقع تو دیں کوئی 30 40 50 سال کے وہ تراشیں سیاسی جماعتوں کو؟ اور کیونکہ یہ ایک بڑا گریجول سلو پروسیس ہوتا ہے سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن کا, یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتا کہ جی 2 سال ٹریننگ دیتی ہے ہوں تو 25 سال گزار رہے ہیں, مطلب معاشرہ ترتیب ہوتے ہوتے تو بڑا ٹائم لگتا ہے. ہاں جی, بہت اہم بات آپ نے کی. دیکھیں میں 3 پہلوؤں کی طرف مختصراً اشارہ کروں گا.
پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ عوام جنرلی جو ہے وہ پولیٹیکل جو کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل کمپلشنز ہوتی ہیں، ان سے اتنی واقف نہیں ہوتی ہے، لیکن جو ایک میچور پولیٹیکل سسٹم کا ایولیوشن ہے وہ ایک گریجول پروسیس ہے، اوبویسلی اوور نائٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح ابھی اچانک مہنگائی کا طوفان آیا ہے، اور آپ کے توسط سے میں یہ کہہ سکتا ہوں شاید کہ یہ شاید آخری دفعہ تو نہیں ہے نا کہ پیٹرول اور بجلی کو مہنگا کیا گیا. پہلی بات تو یہ تو اور نئی علی کوئی بھائی بات نہیں ہے. حالات خراب لگتا ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے آپ کی باتوں سے. نہیں، میں کچھ جو کہنا چاہ رہا تھا اور فرینک بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کچھ پولیٹیکل لیڈرز کا نام لیا. میں باعث نہیں ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مجھے افسوس اس بات کا ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن، ایز این ایجوکیٹڈ پاکستانی سٹیزن، کہ اس وقت ساری بحث اور ڈسکورس جو ہے تمام ٹاک شوز پہ، تمام وی لاگز پہ، وہ یہ ہے کہ کس شخص کو یا کس انڈیویجول اور فرد کو حکومت ملنی چاہیے یا مل سکتی ہے. اور میں اس میں تھوڑا سا اف یو الاؤ می کسی حد تک دکھ کا اظہار یا کسی حد تک بلیم جو ہے میں میڈیا کو کروں گا اور اینکرز کو کروں گا کہ وہ جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور ایکسیس بھی رکھتے ہیں پاور تک اور انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتے ہیں، وہ اپنے ڈسکورس کو زیادہ پاپولر کے بجائے انفارمڈ اور کرٹیکل بنا سکتے ہیں، کہ بجائے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ افراد کے انڈیویجول پرسنالٹیز پہ کریں کہ جی خان صاحب اچھے ہیں، کہ نواز شریف اچھا ہے، کہ زرداری صاحب اچھے ہیں یا مولانا صاحب اچھے ہیں. آپ ان پارٹیز کے مینیفیسٹو اور ایجنڈے کے اوپر کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ ایک ایک پارٹی لیڈر کو بلائیں اور اس سے اس کا فارن پالیسی، اکانومی، گورننس، انرجی، ہر امپلائمنٹ، ہر ایسپیکٹ کی پالیسی کا ایجنڈا اور روڈ میپ پوچھیں، بالکل مطلب آبجیکٹولی ان بائس ہو کے، اور عوام کو کے سامنے ان کو ایکسپوز کریں، ان تمام لیڈرز کو، کہ جی یہ 5 لیڈرز ہیں، ان کو میں بلا رہا ہوں اور ان سے میں پوچھوں گا کہ ان کی فارن پالیسی کیا ہوگی، امریکہ کی طرف، چائنا کی طرف، گریٹ پاور رائیولری میں کیا کریں گے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولیں گے نہیں کھولیں گے، کشمیر کے اوپر کیا ہوگا، افغانستان پہ کیا ہوگا، مہنگائی کو کیسے کاؤنٹر کریں گے، یہ جو $28 بلین آپ نے دینے ہیں آئی ایم ایف کو اگلے مہینوں اور سالوں میں، وہ کیسے دیں گے، ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے، کاسٹ آف پروڈکشن جو بڑھ رہی ہے اس کو کیسے کم کریں گے، آپ امپلائمنٹ کیسے جنریٹ کریں گے، اور آپ باہر سے اگر انویسٹمنٹ لانا بھی چاہتے ہیں تو آپ کیسے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ہو رہی ہے؟ کسی کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ آپ کے ملک میں آ کے انویسٹ کرے جبکہ آپ کے پاس فیکٹرز آف پروڈکشن، انرجی، بجلی، گیس اور ڈیزل، پیٹرول، یہ سب کچھ مہنگا ہے، ٹیکسیشن زیادہ ہے، 35 جگہ سے سائن کروانے پڑتے ہیں کسٹم کے ڈپارٹمنٹ سے، ایڈ تو کرنا سی چاہتا ہوں پیک سوال. کیسے چلے گا؟ یہ پریکٹیکل سوال تو کوئی پوچھتا نہیں. ایک سیکنڈ. تو یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے میڈیا ہاؤسز کو، ہمارے اینکرز کو، ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹی سے پوچھنا چاہیے تاکہ ہمارا عوام کا کیا ذہن کھلے، اس کا شعور آئے اور اس کو یہ سمجھ آئے کہ بھائی ایکچولی کس کو اس کام کی سمجھ ہے، کون سنسیئر ہے، کون یہ کام کرنا چاہتا ہے اور کر سکتا ہے، اور پھر میں ایک انفارم چوائس الیکشن میں دوں. یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے علی بھائی، ذرا اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ آپ نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں بیسیکلی دیٹ فالز ان اٹس ایمبٹ. ٹھیک ہے، یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، آج فارن سیکرٹری along with دی پرائم منسٹر آفس اور ایف بی آر کے لوگوں نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی سوری سارے ڈپلومیٹک کور کو اسلام آباد میں، آپ کو لگتا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جیسا پروجیکٹ جس میں ایک ملک آیا اس نے اربوں ڈالر پھینکے اور ہم وہ اکانومی کا پہیہ نہیں گھما سکے جو ہم چاہتے تھے، اب ہم ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں
that is basically red tapeism ختم کرنا ہے and much more. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا امیدیں ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سے؟ کیا ہم واقعی دنیا کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, لے کے آ سکتے ہیں؟ اینڈ پرٹیکولرلی دس از فار دی عرب ورلڈ, اور باقی یہ دنیا آئے گی ہمارے پاس, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ اللہ خیر سے اللہ پیٹرول پوائی جاؤ تو پجی جاؤ تو کھیڈی جاؤ, مطلب یہی ہمارا جو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کو اٹریکٹ اور کنونس کر سکتے ہیں. آپ کے ملک, آپ کی جو جغرافی ہے, آپ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں, آپ کی جو مارکیٹ ہے, آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے, وہ اٹریکٹیو ہے دنیا کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ چیلنجز اور امپیڈیمنٹس کیا ہیں جس کی وجہ سے اگر انویسٹمنٹ آ بھی جائے تو کیا آپ اس کو اپنی بیٹر کوالٹی آف لائف فار یور نیشن, فار دیئر امپلائمنٹ, فار گریٹر ایکسپورٹ میں کنورٹ کرنے میں آپ کو پرابلمز آتی ہیں؟ وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس نہ ہونے کا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. بیجنگ میں ابھی ریسنٹلی آپ بھی گئے ہوں گے, مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے, جو نیا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے. تو اچھا, اس کا وہ ایک بڑا ایئرپورٹ ہے, کمفرٹیبل ایئرپورٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کی مطلب کیسے جج کریں گے کہ وہ بہتر ہے لیٹ سے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ سے, یا ہیتھرو ایئرپورٹ سے, یا چارلس ڈی گال ایئرپورٹ سے, یا دبئی ایئرپورٹ سے؟ آپ کمپیئر کیسے کریں گے ایئرپورٹ کو؟ خالی نمبر آف فلائٹس اور نمبر آف پیسنجر سے کمپیئر کریں گے؟ نہیں. چائنا نے اس طرح کمپیئر کیا کہ بھائی ایک بندے جب جہاز لینڈ کرتا ہے, اس سے ایئرپورٹ نکلنے تک, امیگریشن کی لائن سے نکلنے تک تمام پروسیس لگیج لینے کا, اتنے بڑے ایئرپورٹ پہ وہ کتنا اسموتھ, ایفیشینٹ اور ٹائم ایفیشینٹ ہے. بیسٹ ایئرپورٹ وہ ہے جس کا جو کہ سب سے ایزی اور سیف اور کوئک اور کمفرٹیبل سروس پرووائڈ کرتا ہے انٹرنیشنل ٹریولر. خالی سائز اور کمفرٹ میٹر نہیں کرتا. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو انٹائر اسٹیٹ سٹرکچر ہے, چاہے اس میں کسٹمز ہو, چاہے اس میں امیگریشن ہو, چاہے اس میں انٹیریئر ہو, چاہے اس میں ڈپٹی کمشنر ہو, چاہے اس میں وہ ایس سی سی پی ہو, آپ نے جتنی جگہ رجسٹریشن کرانی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا, یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے فوج کی جانب سے بھی اور موجودہ حکومت کی جانب سے بھی, کہ بنیادی ویژن جو ہے وہ یہی ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہونی چاہیے فورن انویسٹر کے لیے, ڈائسپورا کے لیے. یہ سوچ تو ہے لیڈرشپ میں, لیکن وہ بیوروکریسی اور اس کے پروسیس اور کلچر اور سسٹم میں کیا ٹرانسلیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مطلب 35 اگر ایک کنٹینر آتا ہے کراچی میں یا پورٹ قاسم میں اور وہ 12 دن پڑا رہتا ہے کیونکہ اس کی کلیئرنس نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے, وہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے, جی افسر صاحب آج چھٹی پہ ہیں, یا چھٹی ہو گئی ہے, یا ویکینڈ آ گیا ہے, وٹ ایور, یا آج ہڑتال ہے, تو اس بیچارے کی جو اگر پیریشیبل گڈز ہیں وہ تو ضائع ہو جائے گی نا. تو اس نے سی پیک کو جب کا سکسیس دیکھنا ہے تو اس نے خالی لوکیشن اور جغرافی تو پاکستان کی نہیں دیکھنی, اس نے دیکھنا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کتنا ہے میرا. اگر چائنیز ایکسپورٹر یہاں سے افریقہ یا مڈل ایسٹ اپنی چیزیں بھجواتا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں سے جو چیز گزرے گی وہ کتنی سیف ہوگی, کتنی کمفرٹیبل ہوگی, اس کے انشورنس چارجز کتنے کم ہوں گے, اور کتنا ایشورنس ہوگی کہ مارکیٹ یا منڈی تک وہ کتنی کوئکلی پہنچ سکتی ہے. اس میں کوئی ڈیلے تو نہیں ہوگا, ڈسرپشن تو نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا, سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی, بیوروکریٹک بھی, لیگل بھی, ایڈمنسٹریٹو بھی, ویدر کے لحاظ سے بھی. یہ تمام فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے آپ نے اپنے بزنس کا ایکو سسٹم ایسا بنانا ہے کہ وہ دنیا کو آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہی انویسٹ کرنے کے لیے آنے کے لیے, بلکہ وہ اٹریکٹ ہو کہ اپنے مفاد میں, اپنے سیلف انٹرسٹ میں وہ آئے کہ چونکہ آپ کا ایکو سسٹم جو ہے, آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس اتنی زبردست ہے کہ وہ انڈیا سے, دبئی سے, ملیشیا سے, سنگاپور سے, تھائی لینڈ سے کمپیٹ کرے, اس سے بہتر فیسیلیٹیشن ہو. اصل بات یہ سمجھنے کی ہے ہمارے اسٹیٹ کے اسٹرکچر اور لیڈرشپ کو, کہ ہاؤ وی ڈو تھنگس از مور امپورٹنٹ دین وٹ وی ڈو اینڈ وٹ وی وانٹ ٹو ڈو.
بالکل صحیح، بالکل صحیح علی بھائی. یہ ایک بڑی ان اینڈنگ قسم کی، اور آپ نے کیونکہ بڑا کام کیا ہوا ہے اس میں، لکھا بہت ہے آپ نے. کبھی کبھی ہم آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں آپ سے عقل گیان کی باتیں لینے کے لیے. یہ چیزیں تو ہیں، اگر ہمیں کوئی جو ہے نا وہ باتیں تو آپ نے بہت کی ہیں، سلوشن بھی بڑے بتائے ہیں. کوئک فکس کیا ہے ابھی، کیسے چیزوں کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں؟ اور پرٹیکولرلی کیپنگ ان مائنڈ دس کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ دیکھیں بالکل میں اس کا مختصراً جواب دیتا ہوں، اور آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر کافی آپ کو کمنٹس وغیرہ بھی آئیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ ایک سرجن کے پاس جائیں تو وہ آپ سے پولائٹلی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرے گا. وہ بتائے گا کہ مرض کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. آپ کی مرضی ہے وہ کرائے آپ یا آپریشن یا نہ کریں. ایک جو انٹرم گورنمنٹ کو، although کہ ان کی کوئی پاپولر کانسٹیٹوئنسی تو لارج اسکیل نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کاسٹ افورڈ کر سکتے ہیں ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس کی. دیکھیں دو چیزیں، 500-600 ارب روپیہ آپ کا ہر سال جو ہے ضائع ہو رہا ہے ان سک نان پرفارمنگ ان ایفیشینٹ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کو چلانے میں، جو کہ نقصان میں اور خسارے میں جا رہے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کو انکم جنریٹ کر کے، پروفٹ ارن کر کے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے. وہ اتنے اچھا، یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے آپ کی پولیٹیکل اکانومی کا، کہ پچھلے 30 سال میں جو ڈیموکریٹک حکومتیں مختلف آئی ہیں، انہوں نے اپنے منظور نظر لوگوں کو بھرتی کروایا ہے وہاں پہ، اور اس کو اپنی سیاسی حکمت عملی کا حصہ بنوایا ہے، جس کی وجہ سے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز انیفیشینٹ ہیں، ہائیلی یونینائزڈ اور ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہیں. چاہے وہ پی آئی اے ہو، ریلوے ہو، واپڈا ہو، اسٹیل مل ہو، ساری جگہ کوئی ایفیشینٹ نہیں ہے. تو جب تک آپ ان کو ریفارم نہیں کریں گے، ان کو ایفیشینٹ ادارہ نہیں بنائیں گے، تو یہ نہ تو ڈیلیور کریں گے سروس صحیح طرح، نہ وہ افورڈیبل اور ایفیشینٹ ہوگی انویسٹر کے لیے، لوکل کنزیومر کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک فائنینشیل لائبلٹی 500-600 ارب کی ڈال رہے ہیں عام لوگوں پہ اور آپ کے اور میرے اور ٹیکس پیئر کے اوپر. یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے. واپڈا کے بارے میں آپ دیکھ لیتے ہیں، واپڈا میں 1.25 لاکھ سے زیادہ امپلائیز ہیں، شاید آرمی کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا پبلک سیکٹر ادارہ ہے وہ امپلائمنٹ کے لحاظ سے. اور بجلی تو وہ اس وقت اتنی زیادہ پیدا نہیں کرتا، بجلی تو آپ پروڈیوس آئی پی پیز اور دوسروں سے لے کے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. خالی آپ کی ٹرانسمیشن لائنوں کی کوئی حالت نہیں ہے، ان کی ریپیئر اور مینٹیننس نہیں ہوئی بہت سالوں سے. آپ کے لائن لاسز 30-40% ہیں. آپ کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس کا 30-40% اگر لائن لاسز میں ہے، تو آپ 3 کام کریں جو آئی تھنک کہ آپ کو آئی ایم ایف کرنے سے نہیں روکتا. نمبر 1، اور یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، نمبر 1 یہ کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں واپڈا کے اندر بھی، کہ جناب جو لائن لاسز میں 30-40%، 8-10 ہزار میگا واٹ جو بجلی ضائع ہو رہی ہے، وہ اس کی قیمت آپ اور میں جو ریگولر ٹیکس پیئر اور جو بل دینے والے ان کے اوپر تو نہ پڑے نا. وہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں 2 کام کر کے. نمبر 1 یہ کہ آپ انسینٹیو دیں واپڈا کے تمام اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئرز اور ڈویژنل انجینئرز کو، کہ جتنے میٹر چوری کے اور کنڈے وہ پکڑیں گے اس کے اوپر ان کو 10,000 روپے انعام ملے گا. اگر ایک ڈویژنل انجینئر 24 گھنٹے میں 100 ایسے کنڈے اور ایک ڈسٹرکٹ کے اندر پکڑ لیتا ہے تو وہ 10 لاکھ روپے انعام کا مستحق ہو جائے گا. تو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ کرپشن کرے؟ نمبر 1 آپ انسینٹیوائز کریں کرپشن کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، نمبر 1. نمبر 2 ڈیٹرنس بھی کریٹ کریں. جی آپ نیب کو کہیں کہ سیاستدانوں کو تو وہ پکڑتے ہیں، لیکن واپڈا کو بھی دیکھیں نا کہ کتنے ڈویژنز ایسے ہیں، کتنے ڈویژنل انجینئرز اور اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر ایسے ہیں جن کے ایریے میں بجلی چوری ہو رہی ہے، نان پیمنٹ ہے اور کنڈے لگے ہوئے ہیں. اور دیکھیں کہ کہیں یہ کوئی نیٹ ورک یا کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے. یہ نیب کو ادھر بھی لگائے نا کرپشن پکڑنے کے لیے. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ڈیلیبریٹلی اوور سائٹ ہے تو یہ پروفیشنل نیگلیجنس بھی تو ہے، اگر کمپلسٹی نہیں بھی تو ہے.
اگر ملی بھگت نہیں بھی ہے جو کہ گریور کرائم ہے تو پروفیشنل نیگلیجنس تو ہے کہ کیا اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر جا کے کئی چھاپے مارتا ہے, دیکھتا ہے, لائن لاسز کا چیک کرتا ہے, کنڈوں کو پکڑتا ہے, اور جو پکڑے اس کو آپ انسینٹیو دے رہے ہیں 10,000 روپے پر میٹر پر کنڈے کا, اور دوسری طرف دوسرے جس بندے کا کنڈا لگا ہوا ہے یا چوری کر رہا ہے بجلی, اس کا تو میٹر آپ کنفسکیٹ کریں اور اس کے لیے اس کی بجلی کاٹ بھی دیں اور اس کے اوپر ہیوی پینلٹی 1 لاکھ روپے کی لگا دیں, جرمانہ کریں, FIR درج کریں اس کے پاس. اور تیسرا کام یہ کریں کہ جس اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر یا ڈویژن انجینئر کے علاقے میں نیب کو کہیں کہ جو زیادہ چوری ہو رہی ہے, زیادہ کنڈے لگے ہوئے ہیں, انڈیپینڈنٹ آڈٹ کروائیں, وابڈا کا انڈیپینڈنٹ آڈٹ کروائیں, جو جا کے یہ ساری چوریاں اور ساری چیزوں کو گراؤنڈ پہ ویریفائی کرے, خالی فائلیں اور کاغذ اور انوائسز نہ چیک کرے اور بل نہ چیک کرے, وہ جا کے گراؤنڈ پہ دیکھے کہ اچھا جی اس علاقے میں 5,000 میٹر لگے ہوئے ہیں, ان میں سے کتنے کنڈے ہیں, کتنے میٹر دے رہے ہیں, کتنے نہیں دے رہے, آن گراؤنڈ آڈٹ, انڈیپینڈنٹ آڈٹ کروائیں, اور اس کی بیسس پہ نیب کو کہیں کہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں اور ان کے اسسٹنٹ ڈویژنل اور انجینئرز کو پکڑیں اور ان کی انکوائری ہونی چاہیے. اور اگر پتا چلے کہ بلی بھگت ہے, جو دینے والا ہے وہ بھی کوئی کسی کی جیب گرم کر رہا ہے, تو پھر دونوں کو پکڑیں, ان کو سزا دیں, ان کے اوپر ہیوی فائن کریں, 10-10 لاکھ روپے ان کے اوپر, ان اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئرز کے اوپر ڈیٹرنس بھی کریٹ کریں. یہ کام کرنے سے آپ کا جو کرپشن اور چوری ہے بجلی کی, جو اس کو روکنے سے آپ کو کوئی IMF نے روکا ہوا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی, کیا آپ ریلیف نہیں دے سکتے؟ اگر آپ یہ 40% کے بجائے 20% بھی, اس کا 50% بھی آپ اگر روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ امیڈیٹلی کچھ نہ کچھ ریلیف 20-30% دے سکتے ہیں بلوں میں ان لوگوں کو جو کہ ان چوری کی نان ریکوری کی وجہ سے آپ اور میں اور عام آدمی زیادہ بل بھر رہا ہے, زیادہ ریٹ کر رہا ہے. دس از اٹ, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انسینٹیوائز کر رہے ہیں, ڈیٹرنس کریٹ کریں, یہ چیزیں ظاہری بات ہے دے ول پے آؤٹ, لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے اپنے کمفرٹ زون سے بھی نکلنا پڑے گا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا علی بھائی کہ فوج کے بعد میرے خیال ہے سب سے بڑا جو ادارہ ہے یا ایجوکیشن ہوگی یا وابڈا ہوگا, کہ اتنا بڑا ان کا نیٹ ورک ہے, لیکن وابڈا کا بھی بہت بڑا نیٹ ورک ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, اس ہم سے کوئی ہوش کے ناخن لیتے ہیں اور عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے, کیونکہ جتنی آبادی بڑھتی جا رہی ہے 25 کروڑ, اور اسٹیٹ عوام یوتھ کے لیے ایک لوکریٹو آئیڈیا آف پاکستان جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ان کو امیدیں چاہیے, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر روز, وہ اپنے خطے میں ترقی دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں بھارت میں کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں نیپال میں کیا ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں اب وہ کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ تھے, ہم کیوں ایسے ہیں. سو ان چیزوں کو امیڈیٹلی سالو کیا جائے, اس سے پہلے کہ ہمارے لیے ایک سوسائٹیل کرائسس جو کہ آلریڈی بنا ہوا ہے, جس کو پولیٹیشینز نے بنایا, لیکن ایک جینوئن آرگینک سوسائٹیل کرائسس بن جائے جس کو اسٹیٹ. میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ صرف ایڈ کر دوں کوئکلی. دیکھیں میں پیسمسٹ نہیں ہوں, میں آپٹیمسٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ ہے, چونکہ ٹیکنوکریٹس ہیں اور سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں اور ان کا کوئی پولیٹیکل بیگیج بھی نہیں ہے, پولیٹیکل کیپٹل بھی نہیں ہے, تو یہ ٹف ڈیسیجن لے سکتے ہیں. ان کو کوئی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے اور ان کو سبجیکٹ اور ایشوز کی سمجھ ہے. اور دیکھیں جس طرح ہمارے چیف منسٹر پنجاب ہیں, ہی از ویری ایکٹیو, وہ روزانہ ہسپتالوں کا دورہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں دوائیں, بل, ساری چیزیں ہیں نہیں ہیں. یہ ہمیں آئیڈیاز دینے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورننس کو تو بہتر کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا ماڈل بھی دے کے جا سکتے ہیں فار دا فیوچر گورنمنٹس, جس سے عوام میچور بھی ہو جائے, اس کی اویئرنیس بھی بڑھ جائے, انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھ جائے, اور وہ لیول آف پرفارمنس ایسے کر کے جائیں کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے وہ پھر زیادہ عوام جو ہے باشعور بھی ہو جائے اور پھر وہ ڈیمانڈ بھی زیادہ کرے, وہ اسٹینڈرڈ کو بڑھا دے. دیکھیں جو پرانے آپ کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے یہ کہا تھا, وہ مشہور تھے کہ جی شہباز شریف اسپیڈ, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف منسٹر پنجاب ایکٹنگ آئے ہیں ان کی اسپیڈ مجھ سے زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اچھا کام کر کے جائیں گے تو ان کا بھی فائدہ ہے, ان کی ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے, ایک اچھا بینچ مارک, ایک اچھی اگزامپل چھوڑ کے جائیں گے,
اور اس کی بیسس پہ لوگ جو ہیں اپنی توقعات جو ہیں آنے والی جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان سے بھی زیادہ ریئلسٹک انفارمڈ اور اکاؤنٹیبل انداز میں ایٹریبیوٹ کریں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ بالکل صحیح آپ کے آئیڈیاز ہیں. تھینک یو ویری مچ سید محمد علی صاحب, اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو, آلویز اے پلیجر ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا.